बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कासिम और मेरे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। इससे पहले हम एक नशिस्त कर चुके हैं लिटरेचर के ऊपर, अदब के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत डिटेल से हमने गुफ्तगू की। अगर आप लोगों ने वो नशिस्त नहीं देखी तो आप वहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर जाके आप देख सकते हैं वो दूसरी नशिस्त। इंशाल्लाह इस नशिस्त के अंदर हम सलीम साहब से पूछेंगे, इकबालियात के ऊपर थोड़ा सा पूछेंगे कि इनको इकबालियात के अंदर कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ, और आज़ादी के हवाले से जो इकबाल का एक फ़लसफ़ा खुदी था और आज़ादी थी उसके हवाले से इनसे पूछेंगे। और इसके साथ ही साथ हिस्ट्री के ऊपर इनकी बहुत गहरी नज़र है, तो साथ साथ हम हिस्ट्री को भी थोड़ा सा टच करेंगे, तो आपको पसंद आएगी हमारी ये गुफ्तगू। सर, सबसे पहले इकबाल क्या कहते हैं आज़ादी के ऊपर कि कौन सी हकीकी आज़ादी, क्या ये जो हमें आज़ादी मिली हुई है, क्या यही आज़ादी के बारे में इकबाल बात करते हैं? अगर नहीं तो वो कौन सी आज़ादी है? इकबाल के यहाँ जो हमें आज़ादी का तस्वुर मिलता है ना, वो इकबाल कहता है कि आज़ाद कौम तो वो होती है, या आज़ाद फ़र्द भी वो है जो कोई शय तख्लीक कर सके, जो मुक़ल्लिद ना हो, अच्छा, दूसरों की नकाली ना कर रहा हो, दूसरी तहजीब की, दूसरे अशख़ास की, शख्सियतों की वो महज मुक़ल्लिद ना हो, तकलीद ना कर रहा हो। इसको थोड़ा सा आसान करें, डिफरेंशिएट इसको करें कि आसान अल्फाज में। इकबाल का जैसे तो बुनियादी तौर पर उसका फ़लसफ़ा खुद ही का है, जो सबसे मरकज़ी है, जो न्यूक्लियस है, जी, वो तो खुद ही का है। सही। और ये सारी चीज़ें आगे जाकर खुदी से रेलेवेंट हैं। अच्छा। आज़ादी भी जिसकी खुदी मजबूत होगी, डेवलप हो चुकी होगी, जो इकबाल ने उसका प्रोसेस भी बताया है, ठीक। फिर उसमें इश्क पैदा होगा, एक पूरा तस्वुर है इकबाल के यहाँ, ठीक है। फिर वो मर्द मोमिन का तस्वुर है, मर्द मोमिन वो होगा जो इश्क का हामिल होगा और खुदी का हामिल होगा, और ये सारी चीज़ें मिलकर ना उस शख्स को आज़ाद करेंगी। इकबाल के यहाँ इश्क जो है वो एक तख्लीकी कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादातर मुख्तलिफ डायमेंशंस में उसने इस्तेमाल किया है, लेकिन एक उसका पहलू ये भी है। अब गुलामी का जहां तक आपने बात की ना, आज़ादी का उलट तो गुलामी है। तो गुलामी कहते हैं कोई शय मुकय्यद है ना, हरकत ना होना, गुलाम है वो चीज़, वो शख्स। वो ज़हनी तौर पर भी हो सकता है, वजूदी तौर पर भी हो सकता है, शऊरी तौर पर भी हो सकता है। और जो आज़ाद होगा ना, वो कोई शय तख्लीक करता है, लेकिन और तहकीक भी करता है। ये दो चीज़ें उस वक्त हमारी तहजीब के अंदर से, उस मौजूदा मुसलमानों के अंदर इकबाल के वक्त ये चीज़ें नहीं थी। अच्छा। इस लिहाज से इकबाल कह रहा था कि तुम अभी तक गुलाम हो, अच्छा, आज़ाद नहीं हुए। ठीक हो गया। वो तो खैर आज़ाद थे ही नहीं, वो तो कॉलोनियल एरा था। कौन सा? इकबाल का जो अहद है, बिल्कुल जी, तो उसमें वो सारा जो बात करते हैं गुलामी के ऊपर। फिर वो कहते हैं कि गुलामी से आज़ाद कराना जो काम होता है शोरा का, जो हकीम होते हैं, फिलासफर्स होते हैं, उलमा होते हैं, ये इनका काम होता है। ये किसी तहजीब की का अक्स, आईना होते हैं, उसमें पूरी तहजीब का अक्स नज़र आ रहा होता है, और ये उस पूरे मुआशरे के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, खामियां हैं, कमियां हैं, नकाइस हैं, उनको उभारते हैं और फिर उनका हल भी बताते हैं। लेकिन वो भी ये काम नहीं कर रहे। अच्छा। उनसे भी इकबाल नालां थे। अच्छा। तो इस हवाले से मुख्तलिफ नज़में भी हैं इकबाल की। इकबाल ने पूरा एक उसका एनालिसिस किया हुआ था पूरी तारीख का। उनके इकबाल के हवाले से जो सबसे मशहूर शेर है वो गुलामी के हवाले से, अच्छा, कि था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, कि ज़मीर बदल जाता है या मर जाता है, हम कह सकते हैं। और इस हवाले से कुछ नज़में भी हैं, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, जो ज़रबे कलीम में उनके यहाँ मौजूद हैं किताब में। उनमें नफ्सियात गुलामी एक, बल्कि दो नज़में हैं, सवाल इस नाम से दो नज़में हैं, तो उस हवाले से मैं एक आपको सुनाता हूँ। शायर भी हैं पैदा, उलमा भी, हुक्मा भी। शायर भी हैं पैदा, उलमा भी, हुक्मा भी, खाली नहीं कौमों की गुलामी का ज़माना। अच्छा, खाली नहीं कौमों की गुलामी का ज़माना। कौम, अब पूरी कौम गुलाम होती है। पुराने ज़माने में एक शख्स गुलाम होता था, खरीदा जाता था, बेचा आजकल के दौर में। हाँ, हालांकि वो कह रहा है कि जो शोरा और उलमा और हुक्मा हैं, इनके होते हुए कौमें गुलाम नहीं हुआ करती, लेकिन मकसद है इन अल्लाह के बंदों का मगर एक, हर एक है गो शरअ मानी में बेगाना। बेहतर है कि शेरों को सिखा दें रम्याहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना। और करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद, तावीले मसाइल को बनाते हैं बहाना। अब ये उलमा और शोरा ये काम कर रहे थे उस वक्त, जो इकबाल के बकौल उन्हें करना क्या चाहिए और वो कर क्या रहे हैं।
یہ ان کے ہاں. اور غلامی سے نکلنے کا پھر ایک ہی طریقہ بھی بتایا اقبال نے. اچھا. غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کہ نہ شمشیر سے آزادی مل سکتی ہے زور سے، اور نہ تدبیر سے، منصوبے سے، پلان سے. ذوق یقین سے، صرف یقین سے بھی نہیں، یقین کا ذوق ہو تو یقین ان کے ہاں ایک مرکزی تصور ہے. کسی چیز میں اگر شک ہے تو وہ اس طریقے سے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اس بارے میں یقین اس کا ہو. جیسے قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے جو شک نہیں کرتے. یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، اور تقوی والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. تو اقبال کے ہاں نا ساری جو ہے وہ اڑان کی بات ہے، آسمانی تہذیب کی بات ہے. جیسے انہوں نے اس کے لیے شاہین کی علامت بھی استعمال کی. اچھا. اور پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، یا ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن محبت مجھے ان جوانوں سے ہے. تو یہ ساری بات جو ہو رہی ہے وہ آسمان کی طرف کی ہو رہی ہے. اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اقبال جو ہے وہ زمین کے ساتھ جڑے رہنا، یہ وہ ایک انسانیت کا معیار نہیں ہے ان کے ہاں، کہ جو انسان ہے وہ اس لیے پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ زمین تک رہے، زمین تک اور محدود رہے. کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر لامحدود ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی جو روح ہے. کیا نہ رفت کی لذت سے دل کو آشنا تو نے، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے. تو وہ رفت کی طرف اور بلندی کی طرف اور نظریہ ارتفاع ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. خودی کے بارے میں تو ہم نے بڑے شعر وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، بیت بازی میں بھی، اسپیچز میں بھی، 14 اگست پہ بھی، آج 6 ستمبر اس پہ بھی، یعنی کہ ہم سب کو جو اس کے اوپر پڑھتے رہتے ہیں. اصل میں خودی ہے کیا؟ ایک عام بندہ جو دیہاتوں میں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، رات کو آ کے کچھ چند پیسے ٹکے کما کے آگے سو جاتا ہے، چند بریانیوں کی پلیٹ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے. اگر اس کے اندر ایک خودی کا پہلو جگانا ہے تو وہ اس کو کیسے سمجھائیں گے خودی کیا ہے؟ بہت سی آرٹیکل اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور بحثیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اصل میں اس طرح سمجھائیں کہ تاکہ ایک عام آدمی جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس تک یعنی کی چیز پہنچے. ایک ان کے بہت قریبی عزیز تھے یوسف سلیم چشتی. اچھا. وہ ان سے ملتے بھی رہے اور انہوں نے وہ چیزیں لکھ لی ہیں، ملفوظات ہیں. تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ خودی کیا ہے. تو اس میں اقبال نے بہت سادہ لفظوں میں بتایا تھا خودی کہ پاور آف ریزسٹنس ہے. خودی جو ہے کسی شے کے اندر جو قوت مزاحمت ہے، کہ جیسے پتھر کو توڑا جائے تو وہ اتنی جلدی ٹوٹتا نہیں ہے، اور درخت کو کاٹا جائے تو وہ کٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کے رد عمل کے طور پر ایک مزاحمت اپنے وجود کو وہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ کسی شے کے اندر جو صلابت ہے، جو ایک کنکریٹنس ہے، جو مضبوطی ہے جس کے اندر، وہ پاور ہے، پاور آف ریزسٹنس بلکہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ خودی ہے. وہ آپ یہ دیکھ لیں نا، جیسے قطرہ ہے، ایک شبنم کا قطرہ ہے اور ایک ہیرا ہے. ان کی ایک نظم بھی ہے فارسی کی کہ وہ پرندہ چونچ مارتا ہے تو وہ تو ٹوٹ جاتا ہے شبنم کا قطرہ، وہ کیونکہ اس کی خودی مضبوط نہیں ہے. لیکن وہ جب ہیرے پہ مارتا ہے یا موتی ہے وہ، تو وہ موتی پھر آگے سے کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنی خودی اتنی مضبوط کر رکھی ہے کہ مجھے وہ تم شبنم کا قطرہ نہ سمجھو. تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو اقبال کی اگر جو فلسفہ خودی کے اوپر وہ پورا نہیں اتر رہا، اور اس نے ابھی خود کو پہچانا نہیں، بلکہ انسانیت کا شرف ہونے کے بجائے انسانیت کی تذلیل کا باعث ہے. کیونکہ ہر شخص، ایک انسان بھی پوری انسانیت کا نمائندہ ہے. پوری انسانیت کا اگر وہ اپنے ساتھ کچھ ایسی تذلیل گوارا کر رہا ہے تو وہ پوری انسانیت کی تذلیل ہے. اس نے اس کا مطلب ہے ابھی تک اپنی خودی کو مضبوط یا پہچانا نہیں اور مضبوط نہیں کیا، اور اس کے اندر غیرت کا مادہ نہیں ہے. جیسے اقبال غیرت کی پھر کہتا ہے نا، تصور غیرت ہے پورا اقبال کا، کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارا. اچھا، اقبال کا جو اگلا نظریہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ نظریہ فن، یہ کیا چیز ہے؟ ویسے وہ باقی نظریے تو ہم نے سنے، یہ نظریہ فن کیا ہے؟ نظریہ فن سے مراد یہ ہے کہ جو آرٹ ہے، ایک آرٹسٹ ہے وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں دو بحثیں ہوتی ہیں ادب میں، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی. کہ ادب محض ادب کے لیے یا فرحت کے لیے، سیر تفریح کے لیے پڑھا جائے، تفریح کے لیے پڑھا جائے، مسرت کے لیے پڑھا جائے، یا اس سے کوئی کام بھی لیا جائے. وہ جو کام لینا ہے اس سے کوئی، وہ فن برائے زندگی ہے. فن برائے فن کے بجائے فن برائے زندگی ہے. تو اقبال کے ہاں جو نظریہ ہے، وہ جو سمجھتے تھے وہ فن برائے زندگی ہونا چاہیے، فن برائے فن نہیں ہونا چاہیے. وہ خودی کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کے لیے ایک صلاح دینے والی کیفیت ہے یا زہر کے مترادف ہے. اور اقبال جو ہے اس کا جو نظریہ فن ہے اس میں وہ قاہری چاہتا ہے. کسی شے کے اندر جو جلال ہے، نظریہ فن کے اندر، یا ایک نظریہ حسن بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کا، کیونکہ ادب اور آرٹ تو سارا جمالیات پہ کھڑا ہے.
تو حسن کی دو بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، جلال اور جمال. تو اقبال نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو تمہاری مسلم تہذیب ہے وہ صرف جمال کی طرف رہ گئی ہے، اس تک رک کے رہ گئی. اس کا جو دوسرا پہلو ہے جلال والا، جلال جو ہے وہ وجود پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جمال میں انسانی شعور گم ہو جاتا ہے. شعور اور وجود کا یہ اس میں فرق ہے. جمال میں انسان جو اس کو دیکھ کر گم ہو جاتا ہے اس کا شعوری ہے، اور جو جلال ہے وہ انسانی وجود پر اس کو کیا کہہ لیں گے، ایک لرزہ بر اندام ہو جانا، اس کے وجود پر اثر کرتا ہے. تو اقبال اپنی پوری شاعری میں یہی بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو نظریہ حسن ہے یا فن ہے اس میں سے وہ قاہری ہے، جو وہ نہیں ہے، اس میں جو جلال کا پہلو ہے وہ نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب. اس طرح اور بھی بہت سے اشعار ہیں. جلال نہ ہو تو حسن و جمال بے تاثیر، نرا نفس ہے اگر نغمہ نہ ہو آتشناک. بے موجزہ زمانے میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. تو وہ جلال کے پہلو کی طرف بہت انہوں نے مسلمانوں کی توجہ. علامہ اقبال چونکہ پہلے وہ پالیٹکس میں نہیں تھے غالباً، میری نالج کے مطابق قائد اعظم اس دور میں پہلے وہ تھے کانگریس میں تھے غالباً، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی، پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، پھر چھوڑنے کے بعد یعنی کہ پھر علامہ اقبال ان کو لے کے واپس اس بات پہ کنونس کیا. یعنی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی آزادی میں علامہ اقبال نے بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے. وہ دیکھ نہیں سکے، ایک الگ بات ہے. تو یہ جو آج کی آزادی ہے یہ وہی آزادی ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دلوائی تھی. حوالے سے تو ظاہری بات ہے وہ نہیں ہے. ہاں، کیونکہ جیسے اقبال کا پورا ایک خواب تھا مرد مومن کا اور ایک خودی کا، وہ غلامی نہ رہے نا. اصل میں تو وہ یہ چاہ رہے تھے، غلامی سے آزاد کرا رہے تھے. اور وہ غلامی مختلف قسم کی تھی اس وقت کے، جو انگریزوں کی غلامی بھی تھی، خارجی بھی تھی اور داخلی بھی تھی، ذہنی بھی تھی. ان کی جو ذہنی صلاحیتیں تھیں وہ بھی، یعنی اس وقت 3 غلامیاں ان سے اوپر مسلط تھیں. جی، انگریزوں والی ذہنی غلامی بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اپنے نفس کی غلامی بھی تھی. اقبال جو ہے وہ پورے جتنی انسان نے ترقی کی ہے نا 3000 سال کی، جو فکر کا جو ارتقاء ہے اس کا وہ وارث ہے. مطلب وہ بیک وقت مشرق اور مغرب دونوں علوم پر مکمل دسترس رکھتا ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ تو، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ کو تو وہ گھوٹ کے پی گیا تھا. بالکل. اور مشرق اور مغرب کا جو فلاسفر تھے وہ تو اس کے انگلیوں پہ تھے، سارے فلاسفر مشرق اور مغرب کے، اقبال کے. اور بالکل، اور اسلامی جو تاریخ ہے وہ بھی بالکل اس کے ہتھیلی پہ تھی. تو یہ ساری چیزیں پوری اس نے نا ایک تاریخ کا اور تہذیب کا انالیسس کیا ہوا تھا، اور پوری تاریخ کے اندر کدھر کدھر جو خامیاں رہ گئی ہیں وہ بھی اس نے بتائی ہیں. مسلمانوں کو عروج کیوں حاصل تھا اب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اقبال نے بتائی ہیں. اور اس وقت اقبال جو ایک مجموعی طور پر جو ایک بات وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہاری تہذیب کے اندر سے حرکت ختم ہو چکی ہے. تمہاری جو تہذیب ہے وہ کچھ تخلیق نہیں کر رہی بلکہ تقلید کر رہی ہے، نقالی کر رہی ہے. ہاں جی، تو تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. اقبال کا جو شعر بھی ہے کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. میں تقریباً میٹرک کے اندر میں نے مطالعہ پاکستان کے اندر پڑھا تھا. خیر باقی بہت سارے انٹلیکچوئل کی میں نے باتیں سنی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مطالعہ پاکستان کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یعنی کہ غلط تاریخ بتائی گئی. خیر بہت بات کی باتیں. علامہ اقبال کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے آزادی کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے. آزادی صرف محض ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا ہی ایک آزادی ہے، جس طرح علامہ قائد اعظم نے ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا لے کے دیا کہ اب یہاں پہ آپ رہیں. مسلمان وہ اسلام کے نام پہ ہوا یا جو بھی ہوا سیکولرزم، جو وہ ایک الگ بات ہے. قائد اعظم نے ایک زمین کا ٹکڑا لیا. اس کے اپوزٹ سائڈ پہ علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنی اشعار کے اس میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ زمین کے ٹکڑے کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ایسی جگہ یا ایسی ریاست بننی چاہیے جو کہ فلاں اس کی مسلمانوں کے لیے ہونا ضروری ہے. یہ تو اقبال کا تصور وطنیت ہم کہہ سکتے ہیں، تصور ملت بلکہ کہہ سکتے ہیں. ہاں، تصور ملت کے بارے میں بلکہ یہ کہنا چاہیے. تو اس کی بہت سادہ لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اقبال وطن پرستی کے خلاف تھے. محب وطن ہونا اور بات ہے، اور وطن کو خدا بنا لینا وہ اور بات ہے. وہ قوم کے حق میں ہے، بلکہ ملت کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے اس کے لیے، ملت. اور ملت کی وہ بنیاد کے خلاف ہے، ملت کے خلاف نہیں ہے. ملت جو
ملت ہونی چاہیے اور ملت کے لیے وطن بھی ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وطن ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد کے وہ خلاف ہے. اب جیسے مغرب کے ہاں جو ہے وہ نیشن جو ہے یا قوم جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے، زمین کے ٹکڑے سے بنتی ہے، کسی مادی چیز سے بنتی ہے، لیکن اس کے ہاں جو مذہب ہے وہ بنیاد ہے کسی ملت. مسلم امت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کو وہ ملت کہتا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ مذہب ہونی چاہیے. زمین کا ٹکڑا تو یہ جو نعرہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان پہلے یا اسلام کے نام پر وہ بننے والی ریاست وہ پہلے سب سے پہلے، یعنی کہ اس میں وہ کرن، کیونکہ اس میں تو کنفلکٹ آ جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سیکولرزم کے نام پہ بنی ہے، یعنی کہ سیکولر ریاست بنی ہے، قائد اعظم چاہتے تھے کہ سارے یہاں پہ رہیں. تو اس کو کیسے ہم کس تناظر میں دیکھیں گے؟ یہ تو اب متنازع بات ہے اور کافی اس پہ بحث چلتی رہتی ہے کہ یہ تو پہلے اب ایک قائد اعظم کی شخصیت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شخصیت تو نہیں کہہ سکتے. اس وقت ان کے نظریات کیا تھے کہ وہ سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے، ایک ریاست بنانا چاہتے تھے یا مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے. تو اس پہ پھر اب مختلف ڈیبیٹس ہیں. اس وجہ سے یہ اتنی چیز کلیئر نہیں ہو سکی کہ وہ فوت ہو گئے جلدی. اگر وہ کچھ عرصہ رہتے تو پھر وہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی کہ یہ وہ جب کانسٹیٹیوشن بنتا وہ خود موجود ہوتے تو پھر ہمیں پتہ لگ سکتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں ریاست کا نام کیا ہے، یا اس میں جو جتنے بھی کانسٹیٹیوشن کے جو شکیں ہیں اس سے جو اس کا ایک پورا جو ایک سائیکی ہوتی ہے جو بھی وہ ہمیں پتہ لگ جاتا. آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ زیادہ تر نوجوان نسل ہے اور اقبال بھی نوجوانوں سے بڑے پر امید تھے. آخر میں ہمارے نوجوانوں کو اقبال کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اقبال کے حوالے سے یہی پیغام ہے جو اس کا بنیادی پیغام ہے خودی کا، کہ خودی کو پہچانا جائے، اس کا تعین کیا جائے کہ خدا نے ہمیں میرے اندر ایسی کون سی صلاحیت رکھی ہے، مجھے کیا بنایا ہے. جیسے مختلف بیج ہے نا کہ آم کے اس گٹھلی سے آم ہی بنے گا درخت، اور امرود سے وہ فطرت اس کی بدل نہیں سکتی. اس طرح ہر انسان کو بھی اپنے اوپر کام کرنا چاہیے، اپنی ذات کا تعین کرنا چاہیے، پالش کرنا چاہیے، اس اپنے پوٹینشیل کو پہچاننا چاہیے اور اس کو ایکچولائز کرنا چاہیے، اس کو مواقع دیکھے جائیں اور اس کو پھر بعد میں جسے اقبال بے خودی کا تصور کہتا ہے، قوم کے لیے اس کو کیا جائے، صرف کیا جائے. اس کی جو قربانی کا پہلو ہے، خودی کو مضبوط کرتے جائیں گے تو وہ ایک درندگی کی حد تک بھی جا سکتی ہے، لیکن جب تک اس کو بے خودی کے ساتھ اس کو جوڑیں گے نہیں. جو اقبال کا فرد و ملت کا پورا نظریہ ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو وہ یہ اقبال کا پورا جو ایک خودی کا جو فلسفہ ہے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ محمد سلیم صاحب، جنہوں نے آج لٹریچر کے اوپر، ہسٹری کے اوپر، فلسفی کے اوپر اور اقبالیات کے اوپر بہت ڈیٹیل سے گفتگو کی. ہم نے اس سیریز کی 2 ایپیسوڈ ابھی تک بنائی ہیں، اور اگر آپ نے وہ پہلی ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو آپ وہ پہلی ایپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کی یہ جو دوسری ایپیسوڈ تھی، اس کے اندر ہم نے اقبالیات کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے کور کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.